अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, ऐसा तासुर मिलता है कि इस वक्त जो पहलगाम के अंदर एक इंसिडेंट होता है, इंडिया अपना सिक्योरिटी लैब्स छुपाने के लिए एक बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की जानिब जा रहा है। उनकी मिस कैलकुलेशन जो है यहाँ पर नज़र आती है कि उन्होंने जो है आलमी मुआहदों का भी पासदारी नहीं की, उसका भी ख्याल नहीं रखा अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ, अपनी रीजनल कमिटमेंट्स के साथ, और एक ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का मुजाहरा, नहायत गैर ज़िम्मेदाराना रियासत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा है कि जी हम इसको मनसूख करते हैं या इसको हम जो है अबायंस में रखते हैं, इसको फ़िलहाल पोस्टपोन करते हैं। अच्छा, इसमें अभी वो निकले नहीं है इस ट्रीटी में से, अभी उन्होंने जो है इसको फ़िलहाल मुअत्तल किया है। अब सवालात यहाँ पर ये हैं कि क्या इंडिया यूनिलेटरली इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक ने साथ में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ब्रोकर कराई थी, इनके दरमियान ये मुआहदा करवाया था 1960 के अंदर, क्या इंडिया जो है यूनिलेटरली इसमें से निकल सकता है? और इसके अलावा पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक टूल के अंदर कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान यूटिलाइज करके ऐसी सफारती महाज के ऊपर इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है कि वो अपना डिसीजन वापस ले? और अगर इसके बावजूद भी इंडिया अपनी हद डर्मी से बाज नहीं आता, उसके बाद पाकिस्तान के पास कौन सा लीगल रिस्कोर्स, इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान को किस हद तक फैसिलिटेट कर सकता है? ये तमाम सवालात रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट राजा खालिद महमूद खान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा साहब, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा असल में इसकी इसेंस क्या है, कौन से इसकी सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? अच्छा देखिए, सारा बात इस तरह से है कि क़याम पाकिस्तान के बाद और क़याम हिंदुस्तान के बाद, यानी सेपरेशन के बाद, ये पानी का तनाज़ा बड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था। 1958 तक बड़ा ही पाकिस्तान और इंडिया चूँकि चाहता नहीं था, उसने पाकिस्तान के वजूद को सिरे से तस्लीम नहीं किया था। रोज़ी अव्वल से वो इसके दरपे था कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे ना पनपने पाए, एक स्टेट के तौर पे अपनी पहचान ना करवा सके या अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। तो उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को बंजर किया जाए। पाकिस्तान में यानी पानी के हवाले से, चूँकि सारे ये दरियाओं का रुख जो कश्मीर से है या चाइना से कुछ दरिया निकल के वो कश्मीर की तरफ आते हैं और फिर वो वहाँ से सफ़र करते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो इस पानी को रोका जाए और पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ। 1960 में एक मायदा हुआ कराची में, 19 सितंबर 1960। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इसके सिग्नेटरी हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान, वो उसके सिग्नेटरी हैं। और इसका जो गारंटर है, जिसने शोटी दी, जो दरमियान में जामन का जिसने किरदार अदा किया, वो वर्ल्ड बैंक था। तो वर्ल्ड बैंक ने एज अ गारंटर, एज अ जामन उसे उस एक रोल अदा करते हुए पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पे ले आए, और फिर कॉन्सिक्वेंटली दी इंडस रिवर वाटर एक्ट वो वजूद में आया। अच्छा, उसके नतीजे में पानी की तकसीम हुई। अब पानी की तकसीम का फार्मूला ये था कि ये दरिया थे, दरिया ब्यास था, सतलज था। इन दरियाओं का पानी जो है वो 33 मिलियन एकड़ जो इंडिया की ज़मीन है उसे सैराब करेगा, और बाकी जो पानी बच जाता है तो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सैराब करेगा। ये जिस तरह बावलपुर हो गया या साउथ पंजाब हो गया, सतलज आपको पता है कि वहाँ से उस इलाके को फ़ायदा पहुँचाता है या सैराब करता है। फिर इसी तरह जो वेस्टर्न रिवर्स थे, चनाब है, इंडस है, झेलम है, ये 70% पानी इसका पाकिस्तान को जाना था। यानी इस टोटल जो इंडस था, इसके ज़रिए जो हमारी एग्रीकल्चर है, 90% एग्रीकल्चर को उन दरियाओं के ज़रिए सैराब होना है पाकिस्तान में, और सैराब होते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया ने बार बार इस मायदे की वायलेशन की, और पाकिस्तान ने इस हवाले से इसे टाइम एंड अगेन एजिटेट किया। इस पे बहुत सारे डायलॉग्स हुए, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुई, जिसके नतीजे में
کچھ وقتی طور پہ حالات بہتر ہوتے رہے، لیکن انڈیا ایک نہیں بلکہ کئی ڈیم وہاں پہ بنا چکا ہے۔ راجہ صاحب، یہاں پہ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو بار بار خطوط لکھ رہا تھا کہ ہمیں سے دوبارہ ری نیگوشیٹ کی جائے انڈس واٹر ٹریٹی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی چونکہ انڈیا بار بار اس ٹریٹی سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اس وقت یہ جو سارا کا سارا ڈرامہ ہے اس کو صرف اور صرف ایک جو ہے رچایا گیا صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے اس قسم کا ڈراسٹک میئر لے سکیں، ایک ڈپلومیٹک فیس سیونگ بھی ہماری ہو سکے؟ کیا یہ ڈرامہ جو ہے پانی کے اوپر رچایا گیا کہ آپ کو ایسا تاثر ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور خاص کر جو مودی ہے یا بی جے پی ہے، RSS ہے، یہ ان سے کسی طرح کی بھی آپ کو بہتری کی، فلاح کی یا اچھائی کی یا نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نیگیٹو فریم آف مائنڈ لوگ ہیں، ان کا یہ تو ازل سے پاکستان کی یہ پارٹی وجود کی دشمن ہے، اور یہ انتہا پسند پارٹی ہے، متشدد لوگ ہیں، ان کے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ نیگوسیشن پہ بھروسہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کا اعتماد اور اعتقاد ہے، بلکہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جتنا بھی آپ کاروائیاں کر سکیں بے گناہ شہریوں کو، جس طرح آپ دیکھیں یہ اظہر من شمس ہے، یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جو یہ ٹرین والا واقعہ ہوا وہاں بلوچستان میں، اس میں انڈیا انوالوڈ ہے، ان کے ایجنٹس پکڑے گئے، ان کے لوگوں کی انوالومنٹ، یعنی وہ افغانستان سے ہو کے یا ایران میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اسے آپریٹ کر رہے تھے، اور جتنا بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم ہوتا ہے اس میں انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں وہ سرے سے ختم کر دیے جائیں۔ لیکن انڈیا نے آپ دیکھیں کہ پہلگام کے موقع پہ ایسے ہی انہوں نے کیا، جب وہاں پہ کچھ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کلنٹن صاحب انڈیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے سکھوں کو ہلاک کر کے تو پاکستان کے متھے لگا دیا تھا۔ چھٹی سنگھ پورا کا جو واقعہ تھا، 35 سکھوں کی ہلاکت، وہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو باور کروانا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک تشدد پسند ملک ہے، پرامن نہیں ہے۔ دیکھیں وہ دہشت گردی کی کارروائیاں انڈیا کے اندر جاری رکھے ہوئے ہے، اور ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں آ رہے ہیں، تو اس موقع کا انہوں نے انتخاب کیا، یہ ان کا فیلئر ہے۔ وہ اپنی ایجنسیز کو کیوں نہیں، یعنی 7 لاکھ فوج انہوں نے کشمیر کے اندر ڈپلائی کر رکھی ہے۔ 7 لاکھ میں سوری ٹو کٹ یو، 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں آپ کرب نہیں کر سکے، آپ روک تھام نہیں کر سکے دہشت گردی کی، ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا، یہ کہہ دینا ان کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور اس طرح کی ہوائی باتیں کرنا کہ اس کی سازش راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں ہوئی، وہاں پہ سازش ہوئی اور وہاں اٹیک ہو گیا۔ آپ ان بندوں کو پاکستان آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پاکستان پکڑ کے بتاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، اور ابھی بھی ہم نے پاکستان بالڈ ایلیگیشن نہیں لگاتا، اندھا دھند ایلیگیشن نہیں لگاتا، بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتے، کوئی پروف ہوتا ہے اس پروف کو یا کسی الزام کو بھی سبسنشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سفارتی فورمز کا استعمال کرتے ہیں، ہم اس قسم کی آبی جارحیت یا دہشت گردی کے اوپر نہیں اتراتے۔ کمنگ بیک ٹو واٹر ٹیررزم آف انڈیا، یہ جو آبی جارحیت اس وقت بھارت کی ہے، اس کانٹیکس میں اگر ہم سنتاس معاہدوں کو دیکھیں تو اس کا آرٹیکل 12(3) اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں کوئی ماڈیفکیشن ہوگی اونلی تھرو ڈیولی ریٹسفائڈ ٹریٹیز بائی بوتھ پارٹیز، یعنی کہ دونوں پارٹیز کی شراکت سے، مشاورت سے، کنسنسس سے ہی کسی بھی قسم کی ماڈیفکیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت کیا انڈیا جو ہے یونیلیٹرلی اس میں سے نکل سکتا ہے؟ کیا یہ آپشن اس کے پاس ہے؟ دیکھیے یونیلیٹرلی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اپنا ایک بدنما مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا، ایسے پاسبل ہی نہیں۔ انڈیا اگر اس طرح کے اس ٹریٹی سے نکلے گا تو جتنے دنیا کے مالک کے ساتھ انڈیا کے معاہدے ہیں، یونیلیٹرلی اگر وہ اسے ایگزٹ کرے گا تو پھر سمجھا جائے گا کہ انڈیا ایک ناقابل اعتبار ملک ہے، وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ان کے ساتھ کسی طرح کا ٹریٹی، کسی طرح کا ایگریمنٹ، کسی طرح کا معاہدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ انڈیا کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ یہ اس بات سے عیاں ہوتا ہے۔ اس کی جو کلاز جو آپ نے مینشن فرمائی کہ آرٹیکل 12(3) اور 4، وہ یہ کہتا ہے کہ اسی صورت میں معاہدہ ختم ہو سکتا ہے جب دونوں مالک وہ لکھ کے دیں اور ورلڈ بینک کے سامنے وہ رکھیں کہ یہ معاہدہ ہم نے کیا تھا، اس کا مسودہ تیار کر کے کہ جی یہ معاہدہ ہم نے کیا تھا، ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جا کے ہو سکتا ہے۔ یونیلیٹرلی نہ تو پاکستان نکل سکتا ہے،
نہ انڈیا نکل سکتا ہے. کسی ایگریمنٹ سے آپ یونیلیٹری کبھی بھی بیٹرے نہیں کر سکتے, کبھی ایگزٹ نہیں کر سکتے, کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا راجہ صاحب, اب اس کانٹیکس میں چونکہ دونوں کی جو ہے واٹر نیگوسیشنز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, دونوں کے جو آبی مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد بورڈ بیٹھتے ہیں, باقاعدہ مذاکراتی سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, ہائی کمشنرز دونوں کے بیٹھتے ہیں. اب جب یہ چونکہ انڈیا نے پوسٹ پون کیا ہے تو اس کانٹیکس میں یہ تمام میٹنگز جو ہے ریگولر ہو رہی تھیں, یہ تو اب نہیں ہوں گی, تو اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان کے پاس کون کون سے ایسے آپشنز ہیں, کیا پاکستان جو ہے ڈپلومیٹک ٹول کٹ میں سے کیا کیا چیزیں پاکستان یوز کر سکتا ہے تاکہ انڈیا کو دوبارہ اس معاہدے کی پاسداری کرنے کے اوپر فورس کیا جائے؟ ایک تو میں پہلی بات کو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں, معاہدے میں یک طرفہ ایگزٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے معاہدے میں لکھی ہوئی اس ایگریمنٹ میں یا اس ٹریٹی میں کہ آپ یک طرفہ طور پہ بھی یونیلیٹرلی بھی آپ اس سے نکل سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اگر نکلنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی فریق ایسا قدم اٹھائے گا اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو دی وائلیشن آف دی ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ جو پاکستان کے پاس کورس ہے, جو پاکستان کے پاس راستہ ہے, وہ ایک نہیں کئی راستے ہیں. ایک تو پرماننٹ انڈس کمیشن قائم کیا گیا ہے جس سے PIC کہتے ہیں. اس کے پاس پاکستان جا سکتا ہے کہ جی آپ انڈس ٹریٹی جب ہوا تو پرماننٹ انڈس کمیشن بھی ساتھ قائم کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی کنٹروورسی کے نتیجے میں کسی بھی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپ نے اس کو میڈیٹر کا رول ادا کرنا ہے اور آپ نے دونوں ممالک کے درمیان تصفیہ کروانا ہے. پھر یہ ہے کہ اور یہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا, نیگوسیشن کے ذریعے ہوگا, میٹنگز کے ذریعے ہوگا. پھر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جا سکتے ہیں وچ از دی ورلڈ بینک. ٹھیک ہے, ان کے پاس پاکستان جا سکتا ہے جی کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے یونیلیٹرلی انہوں نے اسے سسپینڈ کیا جس کی کوئی معاہدے کی شک اجازت نہیں دیتی تھی, معاہدے کی کوئی پروویژن اجازت نہیں دیتی تھی, اور انڈیا ایسا نہیں کر سکتا تھا. پھر سلامتی کونسل میں جا سکتے ہیں, UN کی سلامتی کونسل, سیکورٹی کونسل. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. تو ایک نہیں, پاکستان کے پاس بہت سارے, یعنی اپارٹ فرام دی ڈپلومیٹک ویز کہ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے یعنی آپ پوری دنیا کے سامنے یا جو عالمی ادارے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ انڈیا آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک معاہدہ یہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ معاہدہ اٹ واز ناٹ فار اے ڈیفینیٹ پیریڈ, اٹ واز فار انڈیفینیٹ پیریڈ. یہ انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا. اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ فلاں دور تک یا فلاں سال تک آپ اسے کنٹینیو کریں گے, اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ معاہدہ ختم سمجھا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ پاکستان کے پاس پھر کورٹ آف آربیٹریشن بھی موجود ہے. جو اس طرح کے سیریس ڈسپیوٹس ہیں, پاکستان کین انووک دی جورسڈکشن آف کورٹ آف آربیٹریشن, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ پاکستان اس کی جورسڈکشن کو انووک کر سکتا ہے. یہ بڑے زبردست آپ نے ڈپلومیٹک ٹول کٹ میں سے ہم کون کون سے جو ہے وہ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف, سفارتی ہتھیار کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کانٹیکس کے اندر ایک اور بھی چیز پھر نقطہ اٹھایا جا رہا ہے, ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو باقی انڈیا کے ساتھ معاہدے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 1972 کا بھی ایک ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے. پھر ایک شملہ ایکارڈ بھی ہے, وہ بھی ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے جس میں ایک سیز فائر کشمیر کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسپیوٹس کی پیسفل ریزولوشن جو 1972 والا معاہدہ وہ اس کی بات کرتا ہے. ہمارے جو باقی کے ایکارڈز انڈیا کے ساتھ ہیں, پھر ان کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی اگر انڈیا اس قسم سے انڈس واٹر ٹریٹی کو سنتاس معاہدے کو معطل کرتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انڈیا کے اس سٹیپ کی جو انہوں نے کل 23 تاریخ کو اٹھایا اور سسپینڈ کر دیا جو انڈس ٹریٹی تھا اسے, یہ اس کی قانونی حیثیت اٹ ہیز نلٹی ان دی آئی آف لا. ٹھیک ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے, کر نہیں سکتا. یا تو یہ ہے کہ معاہدے میں لکھا ہونا کہ کوئی ملک بھی جب چاہے اس سے نکل سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر پورا پروسیجر دے دیا گیا کہ آپ کیسے نکلیں گے, کہ آپ کیسے ایگزٹ کریں گے, کہ دونوں جو مالک ہیں, دونوں جو پارٹیز ہیں, ان کی مرضی سے مسودہ تیار ہوگا اور ورلڈ بینک کی موجودگی میں آپ سائن کر کے اس سے ایگزٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر آئندہ بھی وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھاتے ہیں وہ وائلیشن ہوگی, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی, وہ جو لا آف دی لینڈ ہے اس کی وائلیشن ہوگی. تو اس کی یہ جو انڈیا کا کل کا سٹیپ ہے, اس کی
بین الاقوامی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اچھا, اس میں راجہ صاحب چونکہ بین الاقوامی قانون کا بھی ہم نے جو ہے ایک سطح پر حال دیکھ لیا, غزہ کے اندر ایسا بھی تاثر ملتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اور انٹرنیشنل لا ہے, یہ جو دفن ہو چکا ہے غزہ کے ملبے کے تلے. اب چونکہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے والے ایسی بہت ساری ایگریسو اسٹیٹس سامنے آ چکی ہیں جس میں جو کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہو گیا ہے. تو اس تناظر کے اندر انٹرنیشنل لا کی کیا وہ ڈنڈا چلے گا انڈیا کے اوپر؟ کیا وہ اتنا پینیٹیو ایکشن انٹرنیشنل لا کے تحت لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی وائلیٹر اسٹیٹ یا ایگریسو اسٹیٹ کے خلاف کوئی اقدام کرے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ چونکہ ادھر اسرائیل ہے, ظاہر ہے ان کا بزنس پوری دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ امریکہ ان کا پشتیبان ہے, عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں, پوری دنیا کے یہودی ظاہر ہے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, اخلاقی, مالی, سفارتی سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور فلسطینی جو ہیں, پیلسٹائن بیچارے وہ بالکل اکیلے ہیں, تنہا ہیں. ایون یہ ہے کہ اسلامی ممالک بھی جو عربک لوگ ہیں وہ بھی ان کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ سارا. تو آپ بالکل درست کہتی ہیں کہ مائٹ از رائٹ اگر پوری دنیا میں چل پڑا تو پھر دنیا کے اندر ایک نہیں کئی جنگیں ہوں گی. پھر یہ ہے کہ ہر ملک جو طاقتور ملک ہے وہ چھوٹے ملک پہ, چھوٹے کنٹری پہ چڑھ دوڑے گا, جب جس کا دل چاہے گا وہ اس کے اثاثوں پہ, اس کے جو ریسورسز ہیں ان پہ قابض ہو جائے گا. اس طرح نہیں چل سکتا دنیا کا نظام. دنیا آج وہ نہیں ہے, وہ جنگل کا قانون ختم ہو گیا, شعور ہے لوگوں کے اندر. پھر ہر ملک آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے, انڈیا آج اگر رکا ہوا ہے اپنے مضموم مقاصد میں, اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, کوئی انسداد ہے, تو وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر یہ نہ ہوتا, وہ جو 28 مئی 98 کو دھماکے ہوئے تھے, اس فیز سے ہم نہ گزرے ہوتے تو انڈیا کب تک پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ حاکم بدن کہ وہ پاکستان کو ہڑپ کر چکا ہوتا. آپ نے بڑا خوبصورتی سے, بڑا کمپریہنسولی ہمارے سامنے انٹرنیشنل لا کا سارا پرسپیکٹیو رکھا کہ کیا حیثیت ہے, کیا قانونی حیثیت ہے انڈیا کے اس اقدام کی, اور اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے پوائنٹ آؤٹ کیا بڑا خوبصورتی کے ساتھ کہ انڈیا نے صرف محض ایک سیاسی کارڈ کھیلا ہے, چونکہ وہاں پر ان کا میڈیا کس طریقے سے جو وار جنگوازم کو پروموٹ کر رہا تھا, ایک وار ہسٹیریا پھیلا رہا تھا اور ایک پبلک پریشر بلڈ کر رہا تھا. لگتا ہے ایسا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ اس کا جو ہے ہاسٹیج ہے, اپنے میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے, تو ان کو کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپیس کرنا تھا, اور یہ ایک انہوں نے کارڈ کھیل دیا جس کی قانونی طور پر اگر بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھے اس کی قطعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.